अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। यकीनन आज बहावलपुर में इमरान खान ने एक बहुत बड़ा जलसा कर दिया और उस जलसे में उन्होंने फिर कहा कि लंदन के फ्लैट्स मियां नवाज शरीफ ने चोरी के पैसे से खरीदे थे। बकौल इमरान खान यही पैनामा केस है। उन्होंने पैनामा केस की बड़ी सादा सी मिसाल भी दे दी, लेकिन क्या पैसे चोरी के थे और चोरी के पैसों से लंदन फ्लैट्स खरीदे गए थे, अदालत में साबित होना अभी बाकी है। और इसी केस को साबित करने के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रही है। जुमा के रोज अदालत ने अपनी गुज़श्ता समाअत में कहा था कि बताया जाए लंदन फ्लैट्स के पैसे कहां से आए और हम सच जानने के लिए हर हद तक, किसी हद तक जा सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाना चाहते हैं जहां पर जुमे को खत्म हुआ था, क्योंकि कल यानी पीर को फिर सुप्रीम कोर्ट की समाअत है। पैनामा केस फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। आज मैं कुछ कानूनी अमूर उठाना चाहता हूं और साथ साथ इस प्रोग्राम में हम ये भी देखेंगे कि अगर सबूत पैनामा से लाना पड़ते हैं, सबूत लंदन से लाना पड़ते हैं, तो फिर उसका तरीकाकार क्या होगा। उसके लिए एक स्पेशल गेस्ट भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेहमानों का तारुफ करा देता हूं। जी हां, वही स्पेशल गेस्ट खालिद कालू साहब हैं। ये अमेरिका के साबिक फेडरल प्रोसिक्यूटर हैं, अब भी अमेरिकी लॉयर हैं, वहीं पे रहते हैं, गुज़श्ता 27 साल से अमेरिका में हैं और पाकिस्तान छोड़ने से पहले आप जर्नलिस्ट भी थे। मैं भी ये भी अपने सामीन को, अपने नाजरीन को बता दूं। मेरे दूसरे गेस्ट हैं नाजरीन डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर आज़म के तर्जमान हैं और नाजरीन लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग लॉयर्स ऑफ द कंट्री, साबिक अटार्नी जनरल और आजकल पीटीआई के लीगल एक्सपर्ट हैं जनाब इरफान कादिर साहब। बहुत शुक्रिया आपने इरफान कादिर साहब हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो जलसे का मैं आपसे जवाब ले लूं, चूंकि आप प्राइम मिनिस्टर के तर्जमान हैं, एक रद्द-ए-अमल भी आ जाएगा आज के जलसे के हवाले से। इमरान खान ने फिर आज कहा कि वजीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन फ्लैट्स पैसे चोरी करके खरीदे थे। क्या कहेंगे आप इस पे मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो एक इल्ज़ाम है। इमरान खान साहब ने अदालत में जाके ये पिछले हफ्ते बड़े साफ अल्फाज में ये कहा कि मैं अपोजिशन हूँ, मेरा काम इल्ज़ाम लगाना है और मेरा काम सबूत देना नहीं है। तो जो शख्स खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट के पैनल के पूरे सामने खड़े होकर ये बात कर दे कि मैं किसी भी बेटे के बच्चे के ऊपर, बेटी के ऊपर माँ बाप की इज़्ज़त जो है वो सरे बाज़ार उछाल सकता हूँ और मेरे पे कोई बारे सबूत नहीं उस इल्ज़ाम के लिए, तो फिर उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। वो आज ये कह रहे हैं, वो हो सकता है आज मेरा प्रोग्राम देखें तो मुझे भी ये कह दें, हो सकता है आपकी कोई बात उन्हें नापसंद आए तो आपको भी ये कह दें। आप उनको कैसे रोक सकते हैं? आप तो उसी शख्स को रोक सकते हैं जो ये कहे कि अगर मैं, वो बनाते हैं, वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने मरियम नवाज साहिबा के नाम पे ये सारा कुछ किया, उनके थ्रू ये किया। सारा फोकस अब आप देख रहे हैं हफ्ता 10 दिन से पूरा का पूरा फोकस मरियम नवाज साहिबा पे आ रहा है और आज बहावलपुर जलसे में बच्चों पे ही तो सारा फोकस आया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर तो वो ये कहते हैं और एडमिट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बरी ज़िम्मा है, अगर तो वो ये कहते हैं कि आज हमने ये फैसला कर लिया और हम आवाम को ये बता रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इसकी मालिक हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब बरी ज़िम्मा हैं, तो फिर हम मरियम नवाज साहिबा का डिफेंस शुरू करेंगे। पहले तो ये वाज़े हो जाए कि क्या इस बात में वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहब जो एक एडल्ट हैं, जो टैक्स पेयर हैं, इस मुल्क की टैक्स पर्सन हैं, पिछले 5-7 साल से टैक्स दे रही हैं, टैक्स के कागजात उन्होंने जमा करवा दिए हैं, अपेंड कर दिए हैं, तो अगर वो ये समझते हैं और डिपेंडेंसी उनकी जो है उसके कोई तमाम कागजात अदालत में पेश हो चुके हैं, क्वेश्चन तो वो यही कर रहे हैं ना। नहीं, मैं आपके सामने बेनिफिशियरी या ट्रस्टी, मैं तो बार बार यही बात कर रहे हैं। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, मैं जरा इनकी वजाहत कर दूं। पहली बात यह है कि इसकी मलकियत किसकी है। हुसैन साहब कह रहे हैं ये मलकियत मेरी है। इन्होंने पहले कहा कि वजीर आजम की है, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, उसकी बेनिफिशियरी ओनर जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा हैं। अगर ऐसा है तो प्राइम मिनिस्टर तो ऑफ द हुक हो गए ना। अगर मैं मालिक नहीं हूं किसी चीज का तो मेरी औलाद जो कि 40-50 साल के दरमियान में हो और इंडिपेंडेंट हो और टैक्स देती हो, उसकी मलकियत में कोई चीज हो तो मेरे ऊपर तो फिर आप इल्जाम पहले कह देना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द हुक हैं। लेकिन चलें उसको छोड़ दें। दूसरी बात यह है कि एक
ٹرسٹ جو ہے وہ بنا لندن کے اندر. اس ٹرسٹ کے ذریعے حسین صاحب نے یہ دی طاقت, اور اس ٹرسٹ کے اوپر ایک لا فرم کے سگنیچرز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف دونوں بہن بھائیوں کے اندر ڈیڈ ہے, ایک لا فرم کے سگنیچر ہیں جو اس کی وٹنس ہے, جس میں انہوں نے اپنی بہن کو یہ انسٹرکٹ کیا کہ میرے بہاف کے اوپر یہ کمپنی جو منروا ہے, جو ورجن آئلینڈ کے اندر ہے, یہ قطری جو ہیں, یہ جن اپارٹمنٹس میں ہم یہاں پہ کرائے پہ رہتے ہیں, وہ ہمارے نام کرنا چاہتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری, کیونکہ ان کے خاندانی ایک مسئلہ ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری ٹرسٹی بنو, اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے خاندان کے اندر تم اس کو بانٹو گی اور منروا کو تم انسٹرکٹ کرو گی. اس کے تحت ایک کمپنی وہاں پر جا کے رجسٹر ہوئی. تو ورجن آئلینڈ کی جورسڈکشن کے اندر ایک کمپنی جو ہے منروا جو ہے, وہ مریم صاحب کی انسٹرکشن کے اوپر, وہ جو شیئرز تھے جو کہ اس سے پہلے وہ کون سے ہوتے ہیں بیررز شیئرز تھے, وہ پھر ان کے منروا کے نام کے اوپر 2 شیئرز ایشو ہوئے, اور ایک ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ واضح کرتی ہے کہ یہ اس کی ملکیت جو ہے وہ حسین صاحب کی ہے. اب آپ مجھے بتائیے اس کے اندر کس جگہ پہ آپ کو ابہام ہے, پیسے کہاں سے آئے؟ یہی ابہام ہم عرفان قادر صاحب سے پوچھتے ہیں. عرفان قادر صاحب, بات مصدق ملک صاحب بھی کر رہے ہیں, اور جمعے کے روز بھی مسلم لیگ کے لیڈرز نے بات کی تھی کہ وزیر اعظم کا نام تو اب نکل چکا ہے, بچوں کے خلاف کیس چل رہا ہے. مصدق ملک صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. آپ اس بات پہ سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ بہت ہی سمپل کیس ہے, اور اس میں کوئی بہت بڑی قانونی منہ شگافیوں کی یا ایویڈنس کو سفٹ کرنے کی بات اب نہیں رہ گئی, کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ شریف فیملی جو ہے انہوں نے اس چیز کو اون کیا کہ یہ پراپرٹیز انہی کی ہیں. اب اگر انہی کی ہیں تو اس کی جو ٹریل ہے پیسے کا, کہ یہ پیسہ کہاں سے گیا, یہ چیزیں کب خریدی گئیں, یہ سارا بار ثبوت جو ہے وہ شریف فیملی پہ ہے. لہٰذا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 13 ہیئرنگز ہو چکی ہیں, اس میں 45 آورز کورٹ کے لگ چکے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ آرڈر سپریم کورٹ نہیں کر سکی. جبکہ سپریم کورٹ نے اس کیس میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ نہ تو ٹرائل کرنا ہے, نہ انہوں نے تفتیش کرنی ہے, انہوں نے دیکھنا ہے کہ پرائما فیشی اس میں ایلیگیشنز جو ہیں وہ ویل فاؤنڈڈ ہیں کہ نہیں ہیں. انہوں نے وہاں پروف کسی نے نہیں کرنا, اور اس سے بہت کم ایلیگیشنز جن پہ کہ بالکل کوئی بات بھی نہیں تھی تو اس پہ سو موٹر نوٹسز لیے گئے, اور جو فریقین ہیں ان کو فوراً کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. اور ابھی یہ بڑا مشکل ہوگا سپریم کورٹ کے لیے بھی, کیونکہ جیسے یہ بھی تو 184 کے تحت آیا ہے نا عرفان قادر صاحب, یہ کیس بھی 184 کے تحت آیا ہے. میں آ رہا ہوں اس پہ, میں 184(3) پہ آ رہا ہوں کہ 184(3) میں جو دائرہ اختیار ہے سپریم کورٹ کی, جو جورسڈکشن ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہے, اور وہ لمیٹڈ یہی ہے کہ انہوں نے ایک کویسچن آف پبلک امپورٹنس دیکھنا ہے, اور اس کو دیکھنا ہے کہ وہ جو کویسچن ہے آیا وہ کویسچن آف پبلک امپورٹنس اور لا ہے کہ نہیں. اور سپریم کورٹ لیگل کویسچن سے ڈیل کرتی ہے جو پبلک امپورٹنس کے ہوتے ہیں, اور اس پہ پھر سپریم کورٹ نے جو بھی ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے ان کو ڈائریکشنز دینی ہے کہ آپ اپنا اپنا کام کریں, اس سے زیادہ سپریم کورٹ کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے. اب لاسٹ ہیئرنگ پہ بھی مجھے لگتا ہے جیسے جج صاحبان بھی کچھ تذبذب کا شکار ہیں, کیونکہ سینئر جج صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے وکلاء کو کہ آپ اس عدالت کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں. میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وکلاء عدالت کو سیاسی اکھاڑا بنا ہی نہیں سکتے جب تک کہ عدالت خود اس چیز کی اجازت نہ دے. ماضی میں عدالت کو کئی دفعہ سیاسی اکھاڑا بنایا گیا, اور انفارچونیٹلی ہماری جو پاکستان کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا ججز نے بھی اپنے آپ کو سیاسی اکھاڑا بننے دیا. ہم وہ وقت نہیں بھولتے جب سپریم کورٹ کی سٹارمنگ ہوئی تھی اور سپریم کورٹ سیاسی اکھاڑا بن گیا تھا. میں کسی پرٹیکولر پارٹی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا, میں ججز کی بات کر رہا ہوں, ججز آپس میں لڑ رہے تھے تب, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو بلیم نہیں کرتا, جج آپس میں لڑ پڑے تھے, اور اس طرح کی لڑائی ججز کے درمیان یہ پھر عرفان قادر صاحب پلیز اس پھر جب کورٹ سیاسی اکھاڑا بن جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر ملک میں قانون کی حاکمیت کدھر جائے. میں اسی نقطے کو آگے بڑھاتا ہوں, لیکن امپورٹنٹ بات آپ نے کی. ملک صاحب میں خالد کانو صاحب کی اپینین لے لوں. آپ پاکستان میں 3 ہفتے سے ہیں, اور آپ ظاہر ہے ایک فارمر جرنلسٹ بھی ہیں, آپ پاکستان کا میڈیا دیکھتے ہیں, آپ پاکستان کی نیوز پیپرز پڑھتے ہیں. What do you make out of پیناما کیس؟ یہ ہیئرنگ پاکستان میں سماعت ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو
sustained front page news جو ہے it probably more coverage than it deserves. کیونکہ میں اس کو جب پڑھتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں جب ہیڈنگ ہوتی ہے تو بڑی ایکسائٹنگ لگتی ہے, جب اس کا کانٹینٹ میں پڑھتا ہوں تو اس میں کوئی اتنا سبسٹنس نہیں ہوتا. فار ایگزامپل مجھے ابھی تک یہی سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ جو ہے لیگل کیس ہے یا پولیٹیکل کنٹروورسی ہے, کہ یہ جو ہے پبلک اوپینین کورٹ میں بلانگ ہونی چاہیے کہ یا سپریم کورٹ میں بلانگ ہونی چاہیے. میرا جو مائنڈ ہے, جو یو ایس ٹرینڈ مائنڈ ہے, وہاں پہ یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ یہ پولیٹیکل ایشو جو ہے اس کو کس طرح سپریم کورٹ, میرا خیال ہے کہ عرفان قادر صاحب نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, سیاسی اکھاڑا, کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ الاؤ کر رہی ہے اپنے آپ کو کہ ایک ایلیگیشنز جو ہیں ان کا, مجھے یہ نہیں سمجھ لگی کہ پراسیکیوٹ کون کر رہا ہے. یوزلی وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کورٹ ہوتی ہے جو نیوٹرل ہوتی ہے, ایک پراسیکیوشن ہوتی ہے, اگر گورنمنٹ کے خلاف ایلیگیشنز ہیں تو اسپیشل پراسیکیوشن ہوتی ہے, اور دوسری طرف سے ابھی تک جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انفارمیشن, رومرز, انوینڈوز, تو ایویڈنس جو ہوتا ہے اس کی ذرا ایک کوالٹی ہوتی ہے, تو وہ میں نے نہیں ابھی تک دیکھا. بہرحال کورٹ تو روزانہ ایویڈنس ہی مانگ رہی ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں, جو عرفان قادر صاحب نے پوائنٹس اٹھائے, اور انہی ایشوز کو اور آگے اٹھائیں گے جو آبزرویشن آئیں عدالت کی. مثلا انہوں نے کہا کہ اگر پراپرٹی اون کی جا رہی ہے تو پھر اس کے ایویڈنس بھی یعنی ثبوت بھی دینا ہوں گے. ذرا ان معاملات کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, روبرو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. جمعہ کو پاناما کیس کی سماعت کا سلسلہ جہاں پہ ختم ہوا تھا, کل دوبارہ شروع ہونا ہے, اور اسی حوالے سے ہم اپنا شو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. خالد کالوں صاحب, اگر فرض کیا آپ امریکہ میں پبلک پروسیکیوٹر رہے, آپ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے ساتھ رہے, کاؤنٹر ٹیررزم میں آپ ایف بی آئی کے بھی پروسیکیوٹر رہے, اب لائر ہیں, فرض کیا فار مائی ویورز, فار مائی سیلف, امریکہ میں یہ کیس ہوتا تو کیا کرتے؟ ہاں, امریکہ میں اگر یہ کیس ہوتا تو وہ جس طرح شروع ہوتا ہے اس سے پہلے یہ ہے کہ وہ گرینڈ جوری وہاں پہ بیٹھتی ہے, وہ سپینہ ایشو کرتی ہے. یہ سارا کام سیکرٹ ہوتا ہے, جتنی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا وہ سیکرٹ ہوتی ہے. جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ ساری پریزنٹ کرتے ہیں ایک گرینڈ جیوری کو, جس میں 12 یا 15 یا 20 یعنی لوگ ہوتے ہیں. عدالت کے سامنے پہلے تحقیقات ہوگی پھر عدالت میں جائے گی. ہاں, عدالت میں پھر وہ جب انڈائٹمنٹ ہوتی ہے کیس کی, یا تو وہ گرینڈ جیوری ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بھئی کوئی کیس نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کبھی سنتے بھی نہیں ہیں. ہلری کلنٹن کی آپ ایگزامپل لے لیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساری انہوں نے انویسٹیگیشن کی, اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر وہ ریکمنڈیشن انہوں نے دی کہ جی کیس ہے ہی نہیں, تو انہوں نے آگے پریزنٹ ہی نہیں کیا. تو وہاں پہ اگر یہ کیس ہوتا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ سارے ریکڈ جو تھے نا وہاں پہ جو برٹش ورجن آئلینڈز اور پیناما, وہ انہوں نے منگوانے تھے. لیکن پرابلم یہ ہے اگر امریکہ ہوتا تو پہلے ورجن آئی لینڈ اور پیناما سے ڈاکیومنٹس منگواتے. بالکل. وہ کیسے منگوائے جاتے ہیں؟ آپ تو ایف بی آئی کے پروسیکیوٹر ہیں, لوگوں کو آپ بلاتے ہوں گے, باہر سے ڈاکیومنٹس لیتے ہوں گے. دیکھیں, ملکوں کے درمیان میں ٹریٹیز ہوتی ہیں جن میں دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہماری ٹریٹی ہے کہ نہیں. اگر ان کے ساتھ ٹریٹی ہے یا کئی بار ٹریٹی نہ بھی ہو تو وہ ایز اے ویسے ہی ریسیپراسٹی وہ آپ کو ڈاکومنٹس پروڈیوس کر دیتے ہیں. آن دی بیسس آف ریسیپراسٹی. ریسیپراسٹی یا ان کا ایک اپنا پروٹوکال ہے یا جو بھی ان کے ریلیشن شپ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس طرح. فار ایگزامپل آئی آر ایس والوں نے سوئٹزرلینڈ میں جتنے امریکنس تھے جن کے اکاؤنٹس تھے نا, ان کی سب کی انفارمیشن لے لی, حالانکہ وہ سارے اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں وہ سیکرٹ ہوتے ہیں. ایکچولی سب سے بڑی امریکن ان لینڈ ریونیو سروس جو ان کا ایف بی آر ہے, انہوں نے سوئٹزرلینڈ سے ساری انفارمیشن لے لی ہے. بالکل لے لی ہے, اور یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے اور ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے میرے خیال میں, جو چیز جو کویسچن, the real question جو اس میں ہے نا, وہ یہ ہے پاکستان, in Panama case. In Panama case is this: what is the source of this money and the ownership? دو لوگ جو چیزیں پیناما اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں, جو آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا, یہ اچھے اکاؤنٹ نہیں ہوتے. ان میں کوئی وائٹ منی نہیں لوگ رکھتے, یہ ریگولر بینکنگ نہیں ہوتی. یہ یوزلی ایسوسیٹڈ ود منی لانڈرنگ, ڈرگ اسمگلنگ, کرپشن کیسز, اور پیپل ہو ڈونٹ وانٹ ٹو پے ٹیکسز, جو چاہتے ہیں کہ ہم ٹیکس پے نہ کریں. اوائڈنس بیسیکلی. ہاں, تو اس سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس کی اونرشپ کس کی ہے اور سورس کیا ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے آسان کر دیا میرا کام. ڈاکٹر صاحب, کورٹ نے آبزرویشن دی اور فاضل جج کھوسا صاحب نے کہا کہ اگر شریف خاندان ملکیت تسلیم کرتا ہے تو دستاویزات فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اینڈ
حکومت دستاویزات میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. سوال تھا یہ. دیکھیے میں دو تین چیزوں پہ اگر آپ اجازت دیں تو تبصرہ کروں گا، پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے خالد صاحب نے گفتگو کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے اپنی جو جمع کروائی پٹیشن سپریم کورٹ میں، اس کے صفحہ نمبر 20 کے اوپر جو پہلی استدعا لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک انکوائری کمیشن بنائیں جس کے ذمہ یہ تمام کام لگیں گے، جس کا ذکر خالد کالوں صاحب کر رہے ہیں. پہلے ذرا گفتگو میری سن لیجئے. صفحہ نمبر 20 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کمیشن بنائیے، اور باہر نکل کے انہوں نے سیاسی طور پہ کہا کہ اگر آپ یہ کمیشن نہیں بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے، ہم شٹ ڈاؤن کر دیں گے پورے شہر کا. آپ کو یاد ہوگا یہ اسلام آباد کا. جب سپریم کورٹ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر ایک کمیشن بنا دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کمیشن بنایا جو اس کی انویسٹیگیشن کرے، جو ایویڈنس اکٹھا کرے، تو ہم عدالت کا بائیکاٹ کر دیں گے. کمیشن کا نہیں، عدالت کا بائیکاٹ کر دیں گے. یعنی اگر آپ کمیشن نہیں بناتے تو ہم شہر کو شٹ ڈاؤن کر دیں گے، اگر آپ کمیشن بناتے ہیں تو ہم عدالت کا بائیکاٹ کر دیں گے. یعنی ہمیں ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ انصاف ہے ہی نہیں. جس چیز کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ اقتدار ہے. تو جب یہ سوال سیاسی نوعیت کا ہے اور آپ دونوں طرف سے ٹرمپ کرتے جائیں کہ اگر ہیڈ آئے تو میں جیت جاؤں اور ٹیل آئے تو تم ہار جاؤ، تو پھر یہ ایک مقدمہ جو وہ آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سیاسی نوعیت کا. اب میں آپ کو اس کا ایک ایویڈنس دیتا ہوں. ایویڈنس یہ ہے کہ ابھی اگر آپ دیکھ لیں جو عرفان قادر صاحب نے گفتگو کی، سب سے پہلے انہوں نے عدلیہ پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کیوں فیصلہ نہیں کرتی ابھی تک. ان کے پاس ایک جنرل امپریشن کی بات ہو رہی تھی، ماضی میں ہوتا رہا کہ ہر چھوٹے بڑے کیس میں سو موٹو ہوتا رہا. آپ مجھے موقع دیجیے، سب کو موقع ملا ہے، مجھے بھی موقع ملنا چاہیے. دیکھیے یہ عدالت کی کاروائی ہے، اگر وہ سسپیشیس ہے، اگر وہ سسپیکٹ ہے تو پھر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کو عدالت پہ اعتماد نہیں ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائما فیشائے بس ثابت کر دیں، اور انہوں نے خود کہا اس آپ کے پروگرام میں کہ ثبوت کی کیا ضرورت ہے، پرائما فیشائے اتنے گھنٹے کے بعد ان کو فیصلہ کر دینا چاہیے، وہ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ دوسری بات انہوں نے کہی، پہلے عدم اعتماد کا اظہار کیا، پھر کہا کہ سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈالا کہ یہ سیاسی اکھاڑا ہے اور سپریم کورٹ خود اس کو سیاسی اکھاڑا بنا رہی. ہم یہ بات کیوں نہیں کہہ رہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ کمیشن بنائیں، ہمیں تب بھی منظور، آپ فیصلہ کریں تب بھی منظور. ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہے جب پرائم منسٹر نے کہ میں ایویڈنس دوں گا، تو پھر یہ ایویڈنس کی ڈسکشن جرمینیٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اس وقت ہو سکتی ہے جب پرائم منسٹر کہیں بار بار پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی کہتی ہے جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. نہیں، ابھی آپ کے سامنے یہ بات ہوئی، آج صبح بھی کہا، عدالت پہ دباؤ بھی مسلسل ڈالتے جا رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں جب عدالت کہتی ہے ہم انویسٹیگیٹ کر لیں گے، بالکل وہی بات جو خالد صاحب نے کہی، تو کہتے ہیں ہم کرنے نہیں دیں گے. کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ کیوں کمیشن نہیں بناتے؟ جو اکیوزڈ ہے نا اس کو آپ کمپیل نہیں کر سکتے کہ اپنے خلاف ایویڈنس انڈائٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیلف انکریمنیٹ کریں جو دنیا کے تمام قوانین ادر دین دا نیب قانون. اگر آج عدالت یہ فیصلہ کر دے کہ یہ مقدمہ نیب میں جائے گا تو پھر بارے ثبوت جو ہے وہ پرائم منسٹر پہ آتا ہے. اگر عدالت یہ فیصلہ نہیں کرتی تو ملک میں کوئی اور قانون نہیں جس کے تحت یہ بوجھ جو ہے یہ وزیر اعظم پہ آئے. مگر اس کے باوجود وزیر اعظم نے کہا کہ میں یہ بوجھ قبول کرتا ہوں اور میں وہ ایویڈنس لے کر آتا ہوں. تو پھر ایویڈنس کی داستان کا اب مجھے اگر آپ کو جب بھی موقع آپ دینا چاہیں، میں آپ کو، کیونکہ میں نے کافی وقت لیا ہے، میں اب آپ کے سامنے وہ ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہوں جو عدالت میں پیش کیا گیا ہے، جس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ گمان نہیں رہے گا جو دو سوالات انہوں نے اٹھائیں کہ اس کی ملکیت کس کی ہے اور سورس آف فنڈنگ کیا ہے. یہ تو پوچھ رہی ہے نا تو میں جواب دینا، اگر آپ موقع جب مجھے موقع دیں گے میں آج آپ کو جواب کے پاس. میں عرفان قادر صاحب کی اپینین لے لوں. عرفان قادر صاحب، ثبوت کی بات ہو رہی ہے، بارے ثبوت کی بات ہو رہی ہے، اور جس طرح جسٹس کھوسا صاحب کو میں نے کوٹ کیا، اسی طرح جسٹس اعجاز افضل صاحب کی آبزرویشن تھی، نعیم بخاری صاحب کو ایڈریس کر رہے تھے کہ آئین کے تحت ثبوت فراہم کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ تو پی ٹی آئی کے لیگل ایکسپرٹ ہیں، اس حوالے سے ظاہر ہے پی ٹی آئی کچھ تو سوچ رہی ہوگی. اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ کر دوں کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، میں لیگل ایکسپرٹ ہوں. درست ہے. اور عمران خان صاحب مجھے بہت عزت دیتے ہیں اور میں بھی اس ناطے سے ان کی عزت کرتا ہوں. میں نے کبھی نہ سیاست کی ہے، نہ میرا کوئی سیاست کرنے کا ارادہ ہے. میں پیورلی لیگل ایکسپرٹ ہوں، تو میں جو بھی بات کروں گا ایز اے لیگل ایکسپرٹ کروں گا. اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ جہاں تک بارے ثبوت کی بات رہی، میں کالوں صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں. انہوں نے ٹھیک کہا کہ یہ تو
میٹرز جو ہے یہ بارے ثبوت تو آپ نے کسی انویسٹیگیٹنگ ادارے کے سامنے پیش کرنا ہے, کسی ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے, سپریم کورٹ کے سامنے تو پیش نہیں کرنا. لیکن اور یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میاں صاحب جو ہے بارے ثبوت سپریم کورٹ میں پیش کریں, میری کسی بھی بہت سے انٹرویوز ہوئے میں نے کبھی نہیں یہ کہا. لہٰذا مصدق ملک صاحب کی یہ بات جو ہے یہ میں بالکل اس سے اگری نہیں کرتا کہ میں نے ایسی بات کی ہے, میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی. اب سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بالکل یہ کہا ہے اور ہم ڈرتے ہیں ان کے سچ بات کرتے ہوئے بھی. سچ جو ہے اس پہ کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہوتی. سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے خود کہا ہے کہ بارے ثبوت میاں صاحب کی فیملی پہ آ گیا ہے, یہ بار بار کہا ہے. جسٹس عظمت سعید نے وہ اور جسٹس آصف کھوسا اور کبھی دوسرے جج صاحب انہوں نے یہ بار بار اس طرح کی باتیں کی ہیں. اب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے, آئی ایم اسٹیٹنگ اے فیکٹ. لہٰذا یہ تمام پروسیڈنگز جو ہیں یہاں پہ میں کالو صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ کوئی بھی پابند نہیں ہے یہاں پہ کوئی چیز ثابت کرنے کا, کیونکہ یہ نہ تفتیشی ادارہ ہے نہ یہ ٹرائل کورٹ ہے. اس کے پاس جو میٹرز آ چکے ہیں آلریڈی وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اپنے جو ریسنٹ پریسیڈنٹس انہوں نے اسٹیبلش کیے ہیں. پھر تو معذرت کے ساتھ عرفان قادر صاحب, پھر تو میں وہ بنیادی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پھر آپ کی عدالت سے پرے کیا ہے, آپ مانگ کیا رہے ہیں عدالت سے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی پٹیشن میں جو عدالت سے پریئر ہے وہ یہ ہے, اور خاص طور پہ حوالہ دیا گیا گیلانی صاحب کے کیس کا. گیلانی صاحب کے کیس میں یہ میں نہیں کہتا کہ سیاسی اکھاڑا بنا سپریم کورٹ, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا گیلانی صاحب کے کیس میں یہ سیاسی اکھاڑا بنا تھا یا نہیں بنا تھا؟ اگر یہ گیلانی صاحب کے کیس میں سیاسی اکھاڑا نہیں بنا تھا تو پھر کیا آج یہ سیاسی اکھاڑا بن جائے گا اگر اس کیس میں بھی اسی طرح کا فیصلہ کر کے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے؟ اور اگر یہ گیلانی صاحب کے کیس میں سیاسی اکھاڑا بنا تھا سپریم کورٹ, تو پھر آج سپریم کورٹ سیاسی اکھاڑا بننے سے کیوں ہٹ رہا ہے؟ عرفان قادر صاحب, عرفان قادر صاحب ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ایک خاص پرٹیکولر پارٹی فیلنگ جو ہے اس کو ڈسپیل کرنا بھی سپریم کورٹ کا کام ہے. عرفان قادر صاحب آپ خود فرما رہے ہیں اور میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں, میں آپ سے ظاہر سیکھتے ہیں ہم لوگ تو جو آپ جیسے ماہر قانون ہیں. ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ہمارے آئین میں کچھ پروویژنز ہیں, مثلا اسپیکر کے پاس ریفرنس جانا ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس بھیجنا ہے. اگر ماضی میں سیاسی اکھاڑا بنا تو آپ وہی پرے مانگ رہے ہیں کہ ڈسکوالیفائی کر دے سپریم کورٹ؟ اگر اس ساری وہ جو پٹیشن ہے اس کا کرکس دیکھیں تو اشارہ اس طرف ہے کہ قانون کو یکسانیت سے اپلائی کیا جائے. اگر سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ ان کے پرانے فیصلے غلط تھے تو ان پہ نظر ثانی کی جائے اور یہاں پہ بھی پرائم منسٹر صاحب کو چھوڑ دیا جائے, ختم. بڑا آسان بات ہے, یہ مشکل تو نہیں ہے, اس میں کیا مشکل ہے؟ اگر میں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ہوں اور میں بینچ کو ہیڈ کر رہا ہوں اور میرے ساتھ باقی ججز ہوں, میں 5 منٹ میں اس کا فیصلہ کر دوں. تو ابھی مصدق ملک صاحب نے جو آپ سے نقطہ ریز کیا, کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ آپ سپریم کورٹ کی اس کیس میں جورسڈکشن کو بھی چیلنج کر رہے ہیں؟ میں نے چیلنج نہیں کیا, یہ سپریم کورٹ نے بتانا ہے. اپنی جورسڈکشن کے کنٹورز اب انہوں نے خود طے کرنے ہیں اور آئین کی روشنی میں طے کرنے ہیں, اور سارے سیاستدانوں کو آئندہ کے لیے مل بیٹھنا چاہیے اور ان کو بھی کورٹ کی جورسڈکشن کے کنٹورز جو ہیں کلیئرلی طے کرنے چاہیے. اور یہ معاملات جو ہیں یہ ہر دفعہ عدالت میں آتے ہیں اور ججز کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. اسی لیے جسٹس کھوسا صاحب نے کہا کہ آپ عدالت کو سیاسی اکھاڑا کیوں بناتے ہیں, لیکن جسٹس کھوسا صاحب کو اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ عدالت سیاسی اکھاڑا کیوں بنتی ہے. درست اور یہ فرمایا آپ نے, ایسی چیز ہے جس پہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے عدلیہ کو اور پارلیمنٹ کو, دونوں کو, تاکہ ایسے آئندہ نہ ہو. بہت امپورٹنٹ نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. دونوں میرے مہمان بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن مجھے بریک کا بھی بار بار کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انہی نکات کو آگے بڑھائیں گے کہ فیصلہ کب تک آ سکتا ہے. پورا ملک اس کیس میں اٹکا ہوا ہے. اگر سیاسی جلسے ہو رہے ہیں جیسے قانون صاحب یہاں پاکستانی میڈیا دیکھتے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا, اس نقطے پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, روبرو پروگرام آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. مصدق ملک صاحب, عدالت کی بات ہو رہی ہے, ظاہر ایویڈنس کی بات ہوتی ہے اور عدالت کہہ بھی رہی ہے. مثلا عدالت نے کہا کہ ثبوت دستاویزات جمع کرائے جائیں ورنہ ہم اس کا حکم بھی دے سکتے ہیں. آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں, آپ بتانا چاہ رہے تھے کیا ثبوت پھر کورٹ کے سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے
جب یہ ساری بات چیت شروع ہوئی، ملکیت کی بات بھی آپ کر رہے جی ہیں، میں ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جب یہ ساری بات شروع ہوئی تو کہا یہ گیا کہ پاکستان میں کرپشن کی گئی، پاکستان سے پیسے اللیگلی ٹرانسفر کیے گئے، ان پیسوں کے ذریعے یہ اپارٹمنٹ خریدے گئے، یہی تھا نا اوریجنل بالکل جو یہی مقدمہ تھا۔ جب عدالت کے اندر یہ پیش کیا گیا وہ کاغذ کے 12 ملین درہم جو ہیں، جو $3.5 ملین ہیں، آج سے 30 سال پہلے یہ فیکٹری بیچنے پہ، جس کا نام گلف سٹیل تھا، بعد میں الاہلی سٹیل کے نام سے وہ بکی، جس کے نتیجے میں 12 ملین درہم جو ہیں وہ شریف خاندان کو، والد صاحب مرحوم جو ہیں پرائم منسٹر کے، ان کو ملے۔ جب وہ کاغذ جمع کروائے گئے تو یہ کہا گیا کہ ایک فیکٹری جو نقصان کے اندر جا رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ 12 ملین درہم اس کو مل گئے ہوں۔ پھر عدالت میں وہ کاغذ جمع کروائے گئے جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ نیٹ 12 ملین یعنی $3.5 ملین نیٹ شریف خاندان کو ملیں گے، نیٹ۔ اور پھر ساتھ میں یہ لکھا ہوا تھا، ایک اور کاغذ جمع کروایا گیا المشرق بینک کا، کہ اگر ان مالکوں نے جنہوں نے $3.5 ملین دینے ہیں نہ دیے تو مشرق بینک اس اسکیجول کے تحت یہ پیسے شریف خاندان کو ادا کرے گا۔ جیسے یہ بات ہوئی جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ پیسے پاکستان سے نہیں گئے، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ مل لگی کیسے، تو کاغذات جمع کروائے گئے کہ یہ جو اس کی زمین ہے یہ دبئی کے اس وقت شیخ راشد جو تھے انہوں نے دی میاں شریف صاحب کو، بجلی کے کانٹریکٹ، پانی کے کانٹریکٹ جمع کروائے گئے، اور نہیں سنیے میں بتاتا ہوں بعد میں گیپس کی کرتا ہوں بات، جی ہاں، اور یہ کہا گیا کہ 2 بینک جو ہیں، یہ 2 بینک ہیں جنہوں نے پیسے دیے اس زمین کو پر یہ فیکٹری لگانے کے۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ اب جب یہ بکی تو $3.5 ملین ملے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، جیسے یہ بات ہوئی تو پی ٹی آئی پھر گئی، اب ان کی اوریجنل استدعا تو ختم ہو گئی نا کہ پیسے پاکستان سے گئے تھے اور پیسے کرپشن سے گئے تھے، پیسے کا سورس جس کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ اجاگر کر دیا گیا نا، وہ سبمٹ کروا دیا گیا ایویڈنس کی شکل کے اندر۔ تو کہا گیا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں وہ گئے ہوں ان اپارٹمنٹس کی خریداری میں۔ وہ پیسے جو ہیں قطری خاندان، شاہی خاندان جو ہے اس کے ساتھ انویسٹ کیے گئے 30 سال تک۔ اگر اس میں 10% ہر سال تقریباً منافع ہو، 10% یا 8%، تو وہ $50 ملین بنتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ پیسے جو ہیں ان میں سے 3 پیمنٹس ہوئیں۔ ایک پیمنٹ ہوئی ایک خاندان کی کسی ٹرانزیکشن کی، دوسری پیمنٹ ہوئی جدہ کی جو فیکٹری لگانی تھی اس کی، اور تیسرے جو پیسے بچ گئے تھے وہ وصیت کے تحت میاں شریف مرحوم صاحب کی وصیت کی مطابقت سے حسین صاحب کو وہ اپارٹمنٹ جو ہیں ان کے حوالے سیٹلمنٹ کے اندر کیے گئے۔ سیٹلمنٹ میں کیے گئے وہ جو اپارٹمنٹ جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہ اس قطری خاندان کے تھے، اور ان کے پاس بیرر سرٹیفکیٹ تھے جو انہوں نے باقاعدہ ان کے حوالے کیے۔ ایک ٹرسٹ ڈیڈ بنائی حسین صاحب نے جب ان کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ان کے خاندان کے کچھ اپنے معاملات ہیں جن کو وہ ایک خاص طریقے سے طے کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنی بہن کو ٹرسٹی بنایا، وہ ٹرسٹی کے اوپر وٹنس کروایا لوکل لا فرم کو، انگریزی لا فرم کو، پاکستان سے نہیں کروایا۔ اور پھر اس ٹرسٹ ڈیڈ کے تحت مریم صاحبہ نے جا کے منروا کو کہا کہ یہ جو 2 شیئرز جو ہیں 2 کمپنیوں کے، لیکن یہاں جو گیپس کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کے اپنے سرکاری وکیل، آپ وزیر اعظم صاحب کے ترجمان ہیں جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے کورٹ میں، انہوں نے ایک بار کہا، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا کہ جی اتنے پرانے کیسز ہیں اب ہم کہاں سے لیں ہیں ثبوت۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ٹرانزیکشن مانگی نا، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ بتائیں یہ دبئی سے پیسہ جو ہے یہ ٹرانسفر ہوا قطر، تو اس کا ایویڈنس اس زمانے میں 1970 72 جب بھی 75 جو بھی جس سال کی بات ہے مجھے یاد نہیں، لے کر آئیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے، اور عدالت نے بھی کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا پیسہ لے کے جانا دبئی سے قطر غیر قانونی ہے؟ اب کسی قانون کی وائلیشن ہوئی وہاں پر؟ ترجمان کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دبئی والا پیسہ تھا جو لنڈن فلیٹس کی خریداری میں، ایبسولوٹلی یہی آپ فرما رہے ہیں نا سر؟ دبئی میں مل لگی جس میں کوئی پاکستان کا پیسہ نہیں گیا، نمبر 1۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 وہ مل بکی اور اس کے کاغذات جمع کروائے گئے کہ $3.5 ملین جو ہیں وہ اس سے شریف خاندان کو 12 کروڑ جو ریال درہم ہے، درہم، وہ پیسے قطری شاہی خاندان کے ساتھ انویسٹ کیے گئے۔ ان میں سے فائنل سیٹلمنٹ جو ہے، کیونکہ ان کے یہ مالک تھے قطری خاندان ان اپارٹمنٹس کا، تو فائنل سیٹلمنٹ میں جو عدالت بار بار کہہ رہی ہے فلیٹس کا پیسہ کہاں سے آیا بتائیں، یہ آپ فرما رہے ہیں وزیر اعظم کے ترجمان۔ جی بالکل، اور نہ صرف یہ بلکہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے کاغذات جمع کروائے جا رہے ہیں، تو بار بار اگر لیٹ سے میں آخری بات کروں گا، یہ میں نے آپ کو کہانی سنائی نا، اس کے ساتھ کچھ ایویڈنس دیا، آپ نے سوچا اس میں کچھ جھول ہے،
ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا عدالت کے سامنے کہ آپ جو ہمارے ساتھ جرا کرنا چاہیں. اب اگر آپ ہماری کہانی نہیں مانتے, جو پی ٹی آئی نہیں مانتی, تو ذرا کاؤنٹر ایویڈنس بھی تو دینا. نیریٹو. میں عرفان قادر صاحب کی طرف جاؤں گا کیونکہ وقت بھی جا رہا ہے. عرفان قادر صاحب, ایویڈنس ظاہر ہے آپ وکیل ہیں اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک اتھارٹی ہیں لا کے حوالے سے, ایویڈنس دوسری سائیڈ پہ آنی چاہیے. یہ تو بتا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں, وزیر اعظم کے ترجمان آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ وہی دبئی میل والا پیسہ لنڈن فلیٹس کی خریداری میں آیا, پلس ظاہر ہے قطری خاندان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی گئی, پروفٹ آتا رہا ہوگا. آپ کی طرف سے بھی تو کچھ آنا چاہیے تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میرے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ میں کوئی یہاں پی ٹی آئی کے نمائندے کے طور پہ بیٹھا ہوں, تو میں بطور لیگل ایکسپرٹ کے بیٹھا ہوں. درست ہے, درست ہے. میں نے ایز اے سیاست, نہ میں سیاستدان ہوں, نہ میں نے کبھی ایز اے سیاستدان کوئی بھی پروگرام میں حصہ لیا ہے, سو لہٰذا اس چیز کو تو آپ یہاں سے نکال دیں. ٹھیک ہے, درست. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ جو ایشوز ہیں وہ لیگل ایشوز ہیں اس کیس میں, اور یہ جو مصدق ملک صاحب فرما رہے ہیں, نہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہے ہیں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں. یہ معاملہ جو ہے یہ کورٹ کے سامنے ہے. اب یہ کورٹ نے دیکھنا ہے کہ کس حد تک ایویڈنس دونوں سائیڈوں نے لانا ہے فار پروسیڈنگز انڈر آرٹیکل 184(3). باقی یہ میں ضرور کہوں گا, جیسے کہ ہمارے جو دوست ہیں امریکہ کے کالون صاحب, انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بات کی کہ یہ معاملات جو ہیں اس طرح کے تو طے ہوتے ہیں یوزلی وہ ادارے جو کہ تفتیشی ادارے ہیں یا جو ٹرائل کورٹس ہیں, ان کا کام ہے یہ سارا کچھ دیکھنا. تو ادھر میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں. لہٰذا اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی ڈیلے اس کیس میں اب تک کیوں ہوئی ہے. یہی نقطہ عرفان قادر صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان, عرفان قادر صاحب یہی بات ہے, لیگل ایکسپرٹیز ہے آپ کی. آپ کو کب تک یہ کیس فائنل ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں نظر آ رہا ہے اور کس موڈ میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میرا دانست میں سپریم کورٹ اپنے آپ کو ایک مشکل میں پھنسا چکی ہے, اور سپریم کورٹ کو یہ چیز طے کرنی ہوگی بیٹھ کے, اور ایک لارجر بینچ بنانا ہوگا, اور اس میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کو ہم سیاسی اکھاڑا نہ تو بنائیں گے, اور نہ جو پہلے بننے دیا تھا وہ سارے فیصلوں کی بھی نظر ثانی کریں گے. اگر تو سپریم کورٹ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو سپریم کورٹ اپنی لیجیٹیمیسی اسٹیبلش کر دے گی. گاٹ یور پوائنٹ سر, گاٹ یور پوائنٹ. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, بڑی امپورٹنٹ بات کی. گاٹ یور پوائنٹ سر. جی خالد صاحب. ہاں جی, میں ادھر بیٹھا بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کیس کن کا اچھا ہے اور کیا بن رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عرفان صاحب نے جیسے کہا ہے نا کہ وہاں پہ اگر یو ایس سپریم کورٹ میں اگر وہ کوئی پولیٹیکل کویشچن لے بھی لیتے ہیں نا, تو آفٹر دے ریئلائز کہ یہ ہمیں نہیں لینا چاہیے تھا, تو وہ ایک سینٹنس یا 2 سینٹنس کی اوپینین ایشو کرتے ہیں کہ دس کیس واز ٹیکن امپرویڈنٹلی, کہ ہمیں نہیں لینا چاہیے تھا. نہیں, یہ کیس پولیٹیکل کہا جائے تو یہاں یہ کرپشن کا کیس بھی تو ہے, کہ وہ بار بار جو پی ٹی آئی کہتی ہے, بار بار عمران خان کہتے ہیں کہ ملک کا پیسہ لوٹا گیا, تو صرف یہ پولیٹیکل تو نہیں ہے. نہیں, ٹھیک بات ہے, لیکن یہ جس طرح میں سن رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس کیس کی تفتیش کی جائے نا فیئرلی اینڈ ایکوریٹلی ٹو بوتھ سائڈز, تو 1 سال, تقریباً 1 سال, ملٹیپل جیورسڈکشنز, آپ بات کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کی, آپ بات کر رہے ہیں پیناما کی, آپ بات کر رہے ہیں انگلینڈ کی, ریئل اسٹیٹ وہاں پہ لوکیٹڈ ہے, جو پارٹیز ورجن آئلینڈز کی پارٹیز لوکیٹڈ ہیں پاکستان میں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کیسے یہ چیز کے اوپر ایک کانفیڈنس کے ساتھ فیصلہ دے سکتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنا بڑا کمپلیکس کیس ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ ہے, انہوں نے یہ کیس ساری پارٹیز کو سن رہے ہیں بہرحال بیٹھ کے, لیکن یہ جو آپ نے فیکٹر انٹرنیشنل بتائے, انٹرنیشنل فیکٹرز بتائے, ان سے ہم مدد کیسے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک جو سن رہی ہے نا سپریم کورٹ, وہ ہے اورل آرگومنٹس, لار آف نوائز, بہت سی نوائز ہونے, ایویڈنس, انفارمیشن نہیں, ایویڈنس جو ہے وہ کہاں ہے, وہ نہیں مجھے نظر آ رہا کہ وہ کیسے سپورٹ تو بار بار مانگ رہی ہے. بہرحال بہت شکریہ خالد کالوں صاحب, آپ تشریف لے آئے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بہت شکریہ, آپ نے وائٹل انفارمیشن شیئر کی, آپ نے گورنمنٹ کی طرف سے ریپرزینٹ کیا. عرفان قادر صاحب لیگل ایکسپرٹ, بہت شکریہ, آپ کی باتیں جو ہیں وہ کم از کم اس کیس کے حوالے سے جو لیگل پرسپیکٹیو ہے وہ بہت گہری نظر سے آپ نے بیان کی. ناظرین,
تینوں مہمانوں کا میں اس حوالے سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تینوں ایکسپرٹ ہیں اپنے فیلڈ میں، اور کوشش یہی تھی کہ جس طرح عمران خان نے آج بہاولپور کے جلسے میں پیناما کیس کو سادہ کر کے بتایا، میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ کم از کم آپ کو سمجھ آئے کہ اس کیس میں ہے کیا اور آگے یہ کیس کیسے جاتا نظر آ رہا ہے۔ حتمی فیصلہ تو ظاہر ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی کرنا ہے۔ اپنے میزبان شوکت پیراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔